आमीन। अब वक्त है कि हम संजीदगी से खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। हमने जैसा भी गाया, हमने बुलंद आवाज से गाया, हम तालियों के साथ झूमते हुए हर तौर से हमने गाने बजाने में उनकी प्रशिश की है। उसने आपसे कुछ नहीं कहा, ऐसा ही है। उसने ये किसी से नहीं कहा तुम्हारी आवाज ठीक नहीं, उसने किसी से ये नहीं कहा तुम्हारी आवाज तालियों की नहीं आ रही। जैसे कि मेरी प्यारी बहन बैठी है तो उन्होंने इशारा किया, भाई मेरे नाखून में दर्द है इसलिए मैं ताली नहीं बजा रहा। हालेलुया। लेकिन खुदा हम सबों को प्यार करता है। अब वक्त है कि वो हमसे हम कलाम होने को है। नहायत अदब के साथ, नहायत वफादारी के साथ उसकी आवाज़ को सुने और वो खुदा अपने कलाम की कुदरत से आपको बरकत देगा। आपकी पुरजोर तालियों की गूंज में खुदा के अजीम खातम भाई नबीर राना को दावत देता हूँ कि वो सामने आए और खुदा के कलाम की खिदमत करें। हालेलुया। जिसने आसमान से उतर कर हमारी जिंदगी को बचाया और हमें जिंदगी बख्शी और जिंदगी की तमाम नेमतें बख्शी, ज़्यादा तारीफ को खुदा के लिए बजाएंगे। इतना हमारा खुदावंद कदम खुदा है, जिसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम बच सके। उसके मार खाने से हमें शिफा पाई, उसके लहू बहाने से हमारे सारे पाप हो गए। ज़्यादा तारीफ उसके बुलाए सुनेंगे। हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। आवाज़ बहुत कम था। आप सबको ईद मुबारक। हालेलुया। उसके जलाल के लिए भाई तालीम जा रहे हैं, आप भी बजा सकते हैं। हालेलुया। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं जो इस जगह पर मौजूद हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदावंद चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां इसी तरह आपस में मिलते रहें और मिलकर सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को जलाल दें। किसके नाम को? उसके नाम को जलाल दें। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी क्या करें? उसकी हम्द करें, उसकी सिताइश करें और एक दूसरे से मिलने से वाकई हमारा खुदा खुश होता है। जैसे हमारे बच्चे आपस में मिलते हैं तो हम खुश होते हैं, हमारा आसमानी बाप क्यों ना खुश होगा। हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से आज मुख्तसर वक्त में से मुख्तसर बातें सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में एक जगह पर लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। कोई बता सकता है वो कौन सी आयत है? बहुत मशहूर तरीन ये आयत है। और जी कौन सी? हाँ जी, मैं अंसारू के लिए, भाई आर्यन के लिए जोरदार तारीफ है। बाइबल मुकद्दस में सारी बातें बाबरकत हैं। एक लफ्ज़ भी उसका पढ़ लें वो भी हमें बरकत देता है और पूरी बाइबल को पढ़ लें तो भी हमें बरकत मिलती है। लेकिन ये जो आयत है ये बड़ी अजीम आयत है बाइबल मुकद्दस में। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ना कि सिर्फ हमें उसने मोहब्बत की बल्कि पूरी दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा जो उसका एक ही बेटा था वो हमारे लिए बख्श दिया, और ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए इस हमेशा की जिंदगी के लिए जो आज उसने हमें दी है, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि खुदा ने हमें अपना इकलौता बेटा क्यों बख्श दिया? उठता है कि नहीं उठता? एक सवाल उठता है कि एक ही बेटा है उसका, इकलौता बेटा है, उसके पास और कोई बेटा नहीं, और उसने इकलौता बेटा हमारे लिए क्यों बख्श दिया? ये जो जहनों में बात आती है, मेरे जहन में ये आज बात आई है, खुदा ने क्यों हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया? अगर हमने इस बात को देखना है तो हमें शरीयत की किताब में जाना पड़ेगा। शरीयत की 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं जी? 5 किताबें हैं और 5 किताबों में से एक किताब ऐसी है जहां पर हमें ये हिस्सा मिलेगा। पैदाइश की किताब जो पहली किताब है बाइबल मुकद्दस की, पहली किताब, पुराना अहदनामा इसको बोला जाता है, उसमें पहली किताब
پیدائش کی کتاب ہے، اور وہاں پر ہمیں دنیا کے بارے میں ساری معلومات ملتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں ساری اس نے اپنے ہاتھ اپنے منہ سے کہا اور ساری چیزیں بنتی گئی، اور زمین پر اندھیرا تھا اور خدا نے اندھیرے کو روشنی سے جدا کیا اور روشنی کو دن کہا اور اندھیرے کو رات کہا، اور ساری چیزیں خداوند بناتا گیا۔ اس نے چرند پرند بنائے اور سمندر کی ساری چیزیں بنائی اور ہوا کے اڑنے والے سارے پرندے بنائے، اور 6 دن میں خداوند نے اس کام کو کمپلیٹ کر کے اور آخر میں اس نے انسان کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ جب آدم کو اس نے بنا لیا، اس کے لیے اس نے باغ عدن بھی تیار کیا، اور باغ عدن میں جو چیزیں اس کو درکار تھی ساری خداوند نے اس کے لیے مہیا کی، اور آدم کو ساری چیزیں بنانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہاتھوں سے بنا کر اس نے اس کو اس باغ میں رکھا، اور باغ کا ہر ایک پھل اس کو کھانے کو دیا، اور اس کے بعد خداوند نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ خداوند نے آدم کے لیے اس میں سے اس کی مانند ہوا کو بنایا، اور جب خداوند نے ہوا کو بنایا اور جب وہ نیند سے جاگا اور اس نے کہا یہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اور خداوند نے ان کو کھلی اجازت دے دی کہ باغ میں سے ہر ایک درخت کا آپ پھل کھا سکتے ہیں، اور باغ کے جو بیج کا درخت ہے جو نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے آپ نے نہ تو اس کو کھانا ہے اور نہ اس کو چھونا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند ہمارا خدا عظیم یہوہ پاک خدا ہے، وہ اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے باغ کو لگایا، بڑے پیار سے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بندہ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے لیے مانند ہوا کو بنا کر اس کو پیش کیا، اور خداوند نے ایک چھوٹی سی بات ان کو کہی، وہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ خداوند نے کہا ہر ایک پھل آپ کھا سکتے ہیں، ہر ایک چیز آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو باغ کے بیچ میں ایک درخت ہے نہ تو اسے کھانا اور نہ اسے چھونا۔ مگر ہمارے درمیان ایک اور بھی بستا ہے جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں۔ وہ بڑا چلاک ہے، وہ بڑا مکار ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور وہ جھوٹ کرتا ہے، اور وہ ہر طرح کی بری باتیں، ہر طرح کے برے کام اس سے نکلتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں برائی ہے وہ اس کی جڑ ہے، کیونکہ جو ابلیس سے ہیں وہ ابلیس جیسے کام کرتے ہیں، اور جو خدا سے ہیں وہ خدا جیسے کام کرتے ہیں۔ اور ابلیس نے وہاں پر اپنا ایک عجیب اور جو خدا کو ناپسند تھا وہ کام اس نے کر دکھایا۔ جو گناہ اس نے کیا تھا وہی اس نے آدم سے کروایا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ہاللویا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، نہیں، ابلیس کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کو اس کی سزا ملی تھی اور خدا نے اس کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک دیا؟ نو، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا بتائیں بہن نے؟ بالکل ہاں جی، وہ واقعی ہی خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور وہ ایسا ہی ایک خداوند نے فرشتہ بنایا تھا، اور وہ سب فرشتوں کا سردار تھا، سب سے بڑھ کر تھا، سب سے افضل تھا، اور اس کے پروں میں سے میوزک نکلتے تھے، اور وہ گا کر بجا کر خداوند کو محسوس کرتا تھا۔ خداوند اس کی پرستش سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور خداوند اس کا خدا زندہ خدا، اور اس نے ایک بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ میں اپنا تخت خداوند کے تخت سے اونچا کروں گا۔ تو
کیونکہ میں سب فرشتوں میں سے افضل ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ گمان چھا گیا، اس کے ذہن میں یہ بدی چھا گئی کہ میں خداوند سے تخت اونچا کر لوں گا، میں خداوند سے زوراور ہو جاؤں گا۔ اور وہ نادان اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ میرا خدا جس نے مجھے بنایا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس نے جب یہ سوچا، اور خداوند کو یہ بات ناگوار ٹھہری، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنی برابری کبھی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ضرور ہے کہ وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے ساتھ رہے، لیکن جب ہم اپنے ذریعے سے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور وہ خداوند کو ناپسند آتی ہیں، اور ساتھ میں وہ گناہ کیا کہ خدا کے برابر اس نے اپنا آپ بنانا چاہا، اور وہی گناہ جو اس نے کیا تھا خدا نے اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور ابلیس نے وہی گناہ آدم سے کروا دیا۔ وہ ہوا کی صورت میں ہے آدم سے اس نے اس گناہ کو کروا دیا۔ اکثر لوگ اس بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں، وہ کوئی اور ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن خداوند ہمارا خدا بائبل مقدس میں سے ہمیں بتاتا ہے کہ جو گناہ اس نے کیا تھا وہی گناہ اس نے ہوا سے کروا دیا۔ اور کیسے کروا دیا؟ اس نے کہا کہ ہم اس بات کو پڑھ لیتے ہیں، اور سانپ کل دہشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ میرے عزیزو، واقعی وہ بڑا چلاک مکار، اور اس کے بارے میں جتنی باتیں ہم بری کہہ سکتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور وہ عورت سے کہتا ہے کہ واقعی خداوند نے جو باغ میں ایک درخت لگایا ہے، اور اس نے کہا اس کو نہ کھانا۔ اس نے کہا جی ہاں ایسی ہی بات ہے۔ عورت نے کہا کہ باغ کے سارے درخت ہم کھا سکتے ہیں، ان کے پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو بیچ میں ہے اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا خداوند نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، اور اس نے اس کے ذہن میں ایک ایسی بات فیڈ کر دی۔ اس نے کہا واقعی اگر تم اس کو کھاؤ گے تو خدا کی مانند بن جاؤ گے، اگر اس کھاؤ گے تو کیا کرو گے؟ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور جب ہم خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم میں سے کوئی بیماروں پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دے اور اس کو شفا ہونا شروع ہو جائے تو ہم خود ہی خدا بننا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پرستش کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ خداوند کو سب سے بری بات لگتی ہے، کیونکہ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ خداوند ہمارا خدا واحد زندہ خدا ہے، ساری عزت، سارا جلال، ساری حشمت کے لائق ہمارا زندہ خدا ہے۔ اگر ہم خداوند کی بات کریں تو بھی اس کو جلال ملتا ہے، اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں تو بھی اس کو جلال ملتا ہے، اگر ہم اس کے روح کی بات کریں تو بھی اس کو جلال ملتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ خداوند نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، اور جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ میرے عزیزو، ہم جب بھی بات کریں صرف اور صرف اپنے خداوند کی کریں، نہ کہ اپنی باتیں کریں، کیونکہ ہمارا خدا واحد زندہ خدا ہے۔ اور اس نے جب اس کے ذہن میں یہ بات فیڈ کر دی کہ تم خدا جیسے بن جاؤ گے، اور اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم خدا جیسے بن جائیں گے تو ہم تو واقعی گمراہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہر بشر یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلندیوں پر جائے اور سب سے اونچا مقام حاصل کرے، مگر ہم بلندیوں پر ضرور جائیں، ہم دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم خدا جیسے نہیں بن سکتے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم خدا جیسے بن سکتے ہیں، مگر ہم خداوند کے تابع رہ کے بن سکتے ہیں، نہ کہ ہم خداوند سے اوپر جانے کی کوشش کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جیسے وہ فتح مند ہیں ہم بھی فتح مند بنیں، لیکن جب اس کی زندگی میں یہ بات اس کے مائنڈ میں آ گئی کہ ہم خدا جیسے بن جائیں گے، اور اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، 1 منٹ نہیں لگایا، اور اس نے اس پھل کو لیا اور کھایا اور اپنے ساتھی کو بھی دیا، اور ساتھی بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ اکثر جو ہسبینڈ ہیں وہ وائف کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم نے روح سے بھی چلنا ہے
اور عقل سے بھی چلنا ہے. اگر اس نے کھا لیا تھا تو آدم کو چاہیے تھا کہ وہ پھل نہ کھاتا، کیونکہ وہ حکم خدا کا تھا، نہ کہ کسی انسان کا یا کسی اور کسی چیز کا تھا. خدا نے اگر حکم دیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا تو ہمارے لیے یہی بنتا ہے کہ ہم اس پھل کو نہ کھائیں. اور آگے چل کر جب ان دونوں نے یہ پھل کھا لیا تو خداوند جو ٹھنڈے وقت میں ان کو ملنے آتا تھا، خداوند اپنے وقت میں آیا اور اس نے آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا خداوند میں ننگا ہوں. اس نے کیا کہا؟ خداوند میں ننگا ہوں اس لیے میں سامنے نہیں آتا. اور خداوند جانتا تھا اس بات کو، مگر پھر بھی اس نے اس کو لچک دی، اس کو ڈھیل دی کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ اس بات کا اقرار کر لے. اس نے کہا تجھے کس نے کہا کہ تو ننگا ہے؟ پہلے بھی تو کوئی پینٹ کوٹ نہیں پہنا تھا تو نے، تجھے کس نے بتا دیا کہ تو ننگا ہے؟ اس نے کہا کہ جو تو نے میرے لیے مقرر کی ہے، جو تو نے میرے لیے میرا جیون ساتھی بنایا ہے، اس نے مجھے وہ پھل کھلایا اور میں نے کھا لیا. پھر بھی اس نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی اس پر ڈال دی. وہ اس کی غلطی تھی لیکن اس نے کوئی زبردستی اس کو یہ پھل نہیں دیا تھا. آج بھی ہم اپنی ساری خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں، نہ کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. وہ دل کے ارادوں کو جانچ لیتا ہے، وہ ہمارے دل کے خیالوں کو جانچتا ہے، اور ہم اس کے حضور میں آ کر بھی ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. اور خداوند نے اس کو کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، اور اسے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. اور خداوند نے ان کو اس وقت سزا دی. ہم مختصر ہی اس کو کریں گے. اور خداوند نے شام سے کہا کہ تو سب چپاؤں میں اور دہتی جانوروں میں ملاؤں ٹھہرا. جتنے بھی روح زمین پر جانور ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب میں سے خداوند نے ان کو لعنتی قرار دے دیا. اور اس کو کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور تو ساری عمر خاک کو چاٹے گا. اور عورت سے کہہ دیا کہ تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا اور تیرے سر کو وہ کچلے گا، اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. اور پھر عورت سے کہا کہ میں تیرے درد عمل کو زیادہ بڑھا دوں گا اور اس کو کہا کہ تیرے درد کو میں بڑھا دوں گا. اور مرد سے کہا کہ تو ساری عمر محنت مشقت کی روٹی کمائے گا. یہ تینوں کو خداوند نے اسی وقت سزا دے دی. اور خداوند نے اسی وقت اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ میں تیری اور تیری نسل میں سے اور عورت کی نسل میں سے ایک ہمارے لیے مسیحا پیدا کرے گا جو ہمارے گناہوں کے لیے بلیدان ہوگا. یہ منصوبہ اسی وقت جب آدم نے اور ہوا نے گناہ کیا اور خداوند نے ہماری نجات کا بندوبست اسی وقت کر دیا، اور اس نے اسی وقت اس بات کا اعلان کر دیا. اور کچھ لوگوں کو اس بات کا واقعی ہی نہیں پتا، اور خداوند نے اسی وقت اسی گھڑی اس بات کو خداوند نے ہمیں ہماری نجات کا بندوبست بھی کر دیا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا ہم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ گناہ کی صورت میں، یعنی کہ گناہ میں ساری عمر مرا رہے. خداوند ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ زندہ رہے، اور زندہ بھی عام طریقے سے نہیں. خدا نے باغ میں 2 درخت لگائے تھے. ایک درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور دوسرا درخت اس نے لگایا تھا زندگی کے حیات کا درخت. خداوند نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ گناہ کر لیا ہے، یہ غلطی کر لی ہے، اور اس نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ اے اس درخت کو چاروں طرف سے گھیر لیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ یہ اس میں سے کھائے اور ہمیشہ زندہ رہے. کیونکہ خدا کے منہ کے جو باتیں ہیں، اگر وہ اس کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اگر وہ اس میں سے بھی کھا لیتے اور اس میں سے بھی کھا لیتے اور یقیناً وہ زندہ تو رہتے، لیکن ساری عمر انہوں نے گناہ کی زندگی گزارنی تھی. مگر ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے یہ نہ چاہا بلکہ اس نے چاہا کہ اس کو زندگی ملے گی
मगर मैं अपने तरीके से उसको जिंदगी दूंगा। और उसने उसी वक्त उसी घड़ी हमारा नजात को बंदोबस्त कर दिया। और नजात का बंदोबस्त ये कि उसको पसंद आया कि वो अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान करे। और वो जब सलीब पर उसने जान दी और इस बात का उसने सबूत दिया कि वाकई ही खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। और यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत अभी जो हमने पढ़ी है उसमें लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा उसने हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। और खुदावंद नहीं चाहता था कि हम ऐसी ही जिंदगी गुजारते, बल्कि वो उसने खुदा ने हमसे मोहब्बत रखते हुए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं रखी बल्कि उसने उसका सबूत भी दिया। और उसने सबूत क्या दिया? उसने सबूत ये दिया कि उसने उसके पास जो इकलौता था वो हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब वो इकलौता यहाँ पर आया और उसने अपने बाप के सारे जो वादे थे और उसकी सारी जो बातें थी, खुदावंद की जो बातें थी उसने पूरी की। और उसने उस इलाही इंतजाम को जो हमारे लिए खुदावंद ने बनाया था उसको मुकर्रर कर दिया। और उसको हमारी निजात बनकर आया और उसने हर तरह से हमें संभाला और हमें हर तरह से बचाया। क्योंकि इब्लीस उसके पीछे जब वो 40 दिन और 40 रात फाके में था, इब्लीस वहां पर भी उसको आजमाता है और उसको इस काम से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा खुदा अजीम खुदा है, वो ना तो दुनिया की बातों में आता है और ना इब्लीस की बातों में आता है। इब्लीस ने उसको 3 तरह से आजमाने की कोशिश की, लेकिन हमारा खुदा वहां पर भी फतेहमंद हुआ। और वो हर जगह पर फतेहमंद खुदा है और वो फतह से भरकर गलबा देने की कुदरत रखता है। और उसने सलीब पर भी कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि 7 सलीबी कलमात में भी उसने हमें तसल्ली दी। और उसने बाप से कहा, ए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और खुदा ने अपने बेटे की आवाज को सुना, क्योंकि बाप और बेटा एक है। जो बाप कहता है वो बेटा करता है और जो बेटा कहता है वो बाप करता है, क्योंकि बाप बेटे को इज्जत देता है और बेटा बाप को इज्जत देता है। और इसी तरह उन्होंने सारी दुनिया को अपने लहू से बचा लिया, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके खून बहाने से हमारे सारे पाप धुल गए। मेरे चीजों, वो मरूसी गुनाह जो आदम की वजह से हमारी जिंदगी में आया, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और जो बड़े काम करते हैं वो छोटों में ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर उनके जिंदगी में कोई नशा होता तो हमारी जिंदगी में भी नशा हो जाता। अगर उनकी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी बात होती तो वो हमारी जिंदगी में भी होनी थी। अगर वो मरूसी गुनाह उनमें था और हमारी जिंदगी में भी वो मरूसी गुनाह आया, लेकिन आज हम मरूसी गुनाह से आजाद हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है तो वो हमारी वजह से है। हम अपनी वजह से कोई गुनाह कर जाते हैं, लेकिन हम पर वो जो मरूसी गुनाह है उसका कोई हक नहीं, कोई उसका जोर नहीं। और हम मरूसी गुनाह से तो आज़ाद हैं, लेकिन हम अपनी मुश्किलों में अपने बुरे कामों में फंसे हुए हैं। लेकिन उसका हल भी हमारे यीशु के पास है कि नहीं है? उसका हल भी हमारे खुदावंद के पास है। और वो हल क्या है? हमने उसके हजूर आना है, सिर्फ उसकी इबादत करनी है और उसके नाम को जलाल देना है। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो खुदावंद उसको माफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं, हमारा खुदा अजीम खुदा है। वो अजीम बाप का अजीम बेटा है। और जब वो ऊपर से नीचे आया था इकलौता था, ऊपर से जब नीचे आया तो इकलौता था, और जब नीचे से ऊपर गया तो पहलोठा बन गया। हालेलुया! इसका मतलब है कि जब वो ऊपर से नीचे आया तो अकेला था, और जब हमने उसको कबूल कर लिया, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ऊपर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद हमें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शता है। हालेलुया! तो जब हम फर्जंद बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि जब वो नीचे आया तो इकलौता था, और जब वो ऊपर गया तो पहलोठा था। और हम उसके छोटे भाई हैं। हम यीशु मसीह के क्या है? छोटे बहन और भाई हैं। वो बाप का दर्जा भी रखता है
اور وہ بھائی کا درجہ بھی رکھتا ہے اور وہ ماں کا درجہ بھی رکھتا ہے. اس نے کہا دنیا کے سارے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے اور یہاں تک کہ ماں جو دودھ پلاتی ماں ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے, لیکن میں تمہیں کبھی تنہا یتیم نہ چھوڑوں گا. خداوند ہمارا باپ بھی ہے, خداوند ہماری ماں بھی ہے, وہ ہمیں واقعی ہی کبھی تنہا یتیم نہیں چھوڑتی. ہمیں لگتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن میرے عزیزو ہمارا خدا نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ اس کی میموری شارٹ ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو بھول سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو رد کر سکتے ہیں, لیکن خداوند ایسا خدا جو عظیم خدا ہے وہ کبھی اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس نے صلیب پر بھی جب جان دی تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھا. اس نے اپنی ماں کا بھی خیال رکھا. اس نے کہا اے عورت یہ تیرا بیٹا ہے. یہ ذمہ داری اس نے یوحنا پر لگا دی. اور خداوند واقعی ہی ہر لمحہ ہر پل ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. میرے عزیزو کلام میں ہر ایک بات معنی رکھتی ہے, اور کلام کا جو حصہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اگر ہم پرانے عہد نامہ سے پڑھیں یا نئے عہد نامہ سے پڑھیں ہمیں برکت اتنی ہی ملتی ہے, کیونکہ خداوند کا کلام زندہ کلام ہے. اس جیسا کلام نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. اگر ہمارے درمیان یہ زندہ کلام ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند ہمارے درمیان ہے. کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. ہاللیلویا. اور یہی مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور وہ اب وہ خداوند کا پلوٹا بن چکا ہے. میرے عزیزو اور جس طرح اس نے وفاداری کی اپنے باپ کے ساتھ, ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح وہ وفادار خدا ہے ہم بھی اس کے وفادار بیٹیاں اور بیٹے بنے. ہاللیلویا. آئے سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اس وفادار خداوند کے لیے جس نے صلیب پر بھی اپنی وفاداری دکھائی, جس نے 40 دن جب فاقہ کیا اس وقت بھی اپنی وفاداری دکھائی, اور اس نے اپنے باپ کے سارے وعدوں کو پورا کیا اور وفادار